हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह के करम है जी। अल्लाह यारी साहब, जी, मैं बोलिए। पाकिस्तान कराची से बात कर रही हूँ। मेरा जी, मामला अभी तक आप जितने लोगों के साथ बात की उनसे अलग है। जी मेरी बहन। ना मुझे आप उमरियों में से समझे, ना आप मुझे शिया में समझे। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान जी। बहन हूँ। ये मामला ऐसा है कि मैं यूँ कह सकूँ आपको कि मैं अपने मुंह पे कीचड़ मार के बाकी मुसलमान बहनों को महफूज करना चाहती जी हूँ। बहन। वो सिर्फ इसलिए कि आप मुझे सुन रहे हैं फोन पर और मैं आप बात कर रही हूँ फोन पर, सिर्फ आप वीडियो पर नहीं हो, मैं इसलिए बता रही हूँ, वरना किसी औरत में इतनी हिम्मत नहीं। उमरी मजहब इन्होंने ये काम किया है, एक मुसलमान बहन के लिए जिंदगी इतनी तंग कर दी है, इतनी तंग कर दी है कि आप सोच नहीं सकते। एक मर्द तलाक देता है, ठीक है, फिर वो अपने दोस्त के हवाले करता है, ठीक है, फिर वो कहता है कि हाँ भाई अब ये हो गया। मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि मेरे से गुजर के अल्फाज, मेरा अल्फाज बहुत है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। आप समझने वाले समझ भी रहे हैं मैं क्या बोल, ठीक है। वो उसका दोस्त फिर उस औरत उड़ता है, फिर वो पहले वाले के लिए फिर से हलाल हो जाए। तो ये उमरी मजहब के अंदर ये जो है एक औरत को रंडी बना के रखा हुआ है, इसका जवाब मैं दे लूं। मैं औरत हूँ, ना मेरी बहन महफूज है, ना मेरी बेटी महफूज है, ना मेरी माँ महफूज है, चाहे 10 बच्चों की माँ है, चाहे उसका बेटा 80 साल का है, चाहे उसका बेटा 50 साल का है, लेकिन वो खड़ी कहाँ है, कहाँ खड़ी है? 3 लफ्जों के ऊपर खड़ी हुई है। उसको 3 लफ्ज दे दिए उमरियों ने, उसका बेड़ा गर्क। वो औरत कहीं की नहीं रही, वो औरत कहीं की नहीं रही। अल्लाह यारी साहब, देखिए अब मेरी ये बहन, बात आप जो बता रही है ना, अब मैं आपको मजीद बात करने दूंगा। अब अर्ज कर रहा हूँ नाजरीन के लिए, जो मुझे जो अंदाजा हो रहा है, हमारी बहन जो बात कर रही है वो ये है कि उमरी मजहब में तलाक जो है सुन्नत पर नहीं है। तलाक सुन्नत पर यह है मेरे अजीजों कि आप 3 लफ्ज जो है ना 3 दफा कहते हैं तलाक तलाक तलाक, इससे तलाक नहीं होती है अहले बैत अलैहिस्सलाम के नज़र। मुझे तलाक आप इस तरह बात होती पूरी है। करने देना। मैं रो दूंगी, मेरी हालत इतनी खराब हो रही है कि मैं रो दूंगी क्योंकि मेरा बेटा मुझे सामने देख रहा है कि मैंने बड़ी मुश्किल से इजाजत दी है कि मुझे बात करनी है, मुझे मेरी फैमिली बात नहीं करने दी। मैंने पहले बात शुरुआत की किस बात से कि मैं अपने मुंह पे कीचड़ मार रही हूँ, ये मेरे लिए कीचड़ है। आप भी समझ हैं इस बात और यहाँ जितने बैठे हैं ना समझ रहे हैं, ये कीचड़ है जो अपने मुंह पे मार रही हूँ। मेरे साथ तो गुजर चुकी, लेकिन मेरी कोशिश है वो उन औरतों को गैरत दूं जो घरों के अंदर, उमरियों के घरों के अंदर, जो उमरी मजहब के घरों के अंदर जो इज्जतदार औरतें बनकर बैठी हुई है, मैं उनको आईना दिखाना चाह रही हूँ। वो इसलिए आवाज नहीं उठाती है कि वो लोग जानती हैं वो अपना कपड़ा ऊपर करेंगी, पेट उनका नंगा होगा, इसलिए नंगा होगा कि उनका निकाह के ऊपर निकाह करवा के उनको घर में बिठाया हुआ है। मेरे भाई, ये सब के सब के लिए ना ये उमरी मजहब, इन लोगों के सिर्फ मर्दों को आजादी है, औरतें लोंडियां हैं इनके लिए। तो मैं इन सबको गैरत दिलाना चाह रही हूँ। मेरी 2 शादियां हुई, उमरी था वो मेरा पहला शोहर। बंदे में कोई खामी नहीं, ना कपड़े में, देने में, लेने में, खिलाने में, पिलाने में, पाबंदी में। सऊदी अरब में रहता था, मेरा घर सऊदी अरब में। एक दिन छुट्टे ने जूते मारे, घर पर आया, उसको गुस्सा था, ठीक है, पानी देने में थोड़ी देर हो गई, उस बंदे ने 3 लफ्ज बोल दिए, मैं ना इधर की ना उधर। 30 दिन वहाँ घर में रखा, मुझे पाकिस्तान की टिकट करवा के दे दी जाओ। जी जी बहन, बात करते जाएं। मैं पाकिस्तान आ गई 20 दिन के बाद। 20 दिन के बाद पाकिस्तान आई हूँ। 2 साल के बाद मेरी दूसरी शादी, वो भी उमरी था, वो शरीफ उल नफ, एक मतलब सियासतदान घराने से, उसके साथ मेरी शादी होती है 2 साल के बाद। 7 साल का बच्चा मेरी गोद में आता है, पैदा होता है, 7 साल का हो जाता है। बड़ी आसानी से जिंदगी गुजर रही। वो पहला जो उमरी हरामी, उसको अचानक याद आ जाता है कि मेरी तलाक नहीं हुई है, उसको याद आ जाता है। क्या अब उसको याद आ जाता है कि इसकी तलाक नहीं हुई है। फिर जिसके साथ मैं रह रही हूँ वो मुझसे पूछता है, वो उससे नहीं पूछता है, या फिर वो किसी उलमा से जाकर वो नहीं पूछता, वो कहता है बस काफी हो गया, उसने कह दिया नहीं हुई है, ये ले 3 अल्फाज, तू अपने घर जा, तू अपने घर जा, बच्चा भी तेरा, मेरा बच्चे से भी कोई लेना देना नहीं है, बच्चा भी तेरा, तलाक भी तेरी, ये तेरा घर, तू उधर जा। अब मेरे जैसी औरत ना इधर की रही ना उधर की रही। अब मेरा बच्चा 17 साल, ये मेरे साथ जाती। अब ये कहेंगे उमरी, ओ भाई वो तो लोग खराब थे। ओ भाई लोग खराब नहीं थे, उमर का दिया हुआ दीन खराब। जिसने उसको ये करने की हिम्मत दी, जिसने इसको ये सब कुछ करने की इजाजत दी, वो जो घर में बैठी हुई है ना इज्जतदार, जिन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई औरत के लिए। अब समझ रहे हैं ना, घर में इनके जो बैठी हुई है माएँ, जिन्होंने अपनी बेटियां इनको निकाह के ऊपर निकाह के लिए दी हुई है ना, उन्होंने उनकी दी हुई शे ने ये करने पर किया। वरना अगर वो पाबंद होता इस्लाम का, उसको पता होता, वो अली के इस्लाम का अगर पाबंद होता, नबी के इस्लाम का पाबंद होता, तो उस जरूरत नहीं होती ये करने। मेरे भी हुकूक होते, गिनवाए जाते। सर मुझे तो खुदा जज़ाए खैर दे ही रहा है इतने अरसे से, लेकिन आज मैं इस जगह पे खड़ी हूँ कि मुझे जवाब चाहिए। ये जो बड़ी बड़ी दाढ़ियां लगाते हैं कि हम तो ये, हम तो वो, उमर को बचाने के लिए आते हैं, अब मुझे ये जवाब दें कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, वरना मेरे हवाले करें उमर, तो मैं बताऊं कि बात कैसे होती है। मैं पूछूं कि रिश्ता किसको कहते हैं, मैं इनके उमर से पूछूं। ये जो बड़े बड़े दाढ़ी लेकर बैठते हैं कि इस हदीस से निकलते हैं तो उसमें फंसते हैं, इनकी जितनी हदीसें हैं, मैंने तो अभी तक जितना आपको सुना है, मेरी तालीम तो नहीं है, लेकिन जितना
میں نے سنا ہے قرآن سے ہی ٹکراتی ہیں، تو رسول نے تو خود نے کہا تھا قرآن سے ٹکرائے تو اس کو دیوار میں دے مارو. اب میں ان کو دیوار میں دے ماروں یا عمر دے تو عمر کو دیوار میں دے ماروں؟ آخرت میں کس کا گریبان پکڑوں؟ میں کس کا گریبان پکڑوں؟ مجھے بتائیں. میری جو گزر رہی ہے میں اس کو کیا بولوں؟ مجھے بتائیں. عورت کی پوری وفاداری کی عزت، ساری زندگی اس نے خدمت دے دی، احترام دیا، معاشرے میں اس کو عزت، تو سفید کپڑے پہنا کے گھر سے باہر نکلا. کھڑی کہاں ہے؟ تین لفظوں پہ، نہ ادھر نہ ادھر. لیاری صاحب مجھے بتائیے، میں یہ سوال سے کروں، یہاں آنے والے جتنے بھی ہیں، میں کچھ اور بات نہیں سنوں گی، مجھے راستہ بتائیں. میں خود کو ماروں، کو ماروں، یا میں اس آدمی کا گریبان پہلے والے کا پکڑوں یا دوسرے والے؟ جس کو اتنی ہمت مذہب نے. بالکل عورت کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی حق ہی نہیں ہے عمری مذہب. سر میں نے دیکھا ہے، سر میں دیکھ رہی ہوں وہ ایسی مطلب من گھڑت باتیں کہ جو سر کے اوپر سے گزر جائیں گی. بول کیا رہا ہے یہ بول کیا رہا ہے؟ مطلب میں پیدا کر کے دوں، اس کا خاندان، اس کا ونش بھی میں چلاؤں، میرے داڑھی والے. اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بچہ جوان ہے، بیٹوں والا بھی ہے، وہ شادی شدہ بھی ہے، مرد اس کا بڑا والا بیٹا عورت کا شادہ بھی ہے، لیکن ماں کو اگر طلاق ہو گئی، سر ہے اس کا، وہ بڈھی ہے بیچاری، وہ بھی اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ. جاؤ بھائی مائی طلاق ہو گئی، اب تم میرے باپ کے لیے تو تم غیر محرم ہو گئی، جاؤ ادھر. کس کی؟ عمری دین کی. اور یہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، جتنی عورتیں ہیں ان کے گھروں میں جو بیٹھی ہوئی ہیں، عمری عورت جتنی بھی ہے نا، مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے نکاح تو میری نظر جائز نہیں، نکاح کے اوپر نکاح ہے، کلمہ پورا نہیں، اذان پوری نہیں، باتیں ادھر کی ادھر. کوئی بھی مسئلہ لے کر چلے جاؤ، آپ کو ایسی بات بتائیں گے کہ آپ کا نکاح آپ کی سمجھ سے باہر ہے. سر آپ کو ایسی بتائیں گے کہ آپ فلاں کام کر لیں تو آپ کی غیرت بھی گوارا نہیں کرے گی. میں بول بھی نہیں، مجھے پتا ہے کتنے لوگ سن رہے ہیں، میں بول بھی نہیں سکتی وہ کام کریں گے. سر آپ سوچیں، جب 7 سال کا بچہ میری گود میں تھا، میرا شوہر مجھے طلاق دے رہا ہے، وہ اس سے نہیں پوچھ رہا بھائی 2 سال کے بعد اس نے شادی کی ہے، 7 سال کا بچہ ہے، تو کہاں تھا اتنے عرصے؟ صرف عورت تو کیوں؟ کیونکہ اس کو پہلی جو دوسری اس نے شادی کی تھی، وہاں سے اس کو اولاد نہیں ہوئی. جب وہاں سے اس کو اولاد نہیں ہوئی تو سوچا جب اس کا ایک بیٹا ہو گیا ہے، چلو اسی سے ہی واپس شادی کر لے. یہ اس کو یاد آ گیا. اب یہ اچانک اس کو یاد آ گیا، اس کا بسا بسایا گھر اس نے خراب کرنا ہے، ایسے ہی ہوگا نا پھر. پھر عورت کے لیے راستہ کہاں ہے؟ کہاں جائے؟ میری نظر میں تو پھر وہی الفاظ ہیں جو مجھے بولا گیا تھا کہ گالی مت دینا، لیکن میرے منہ میں تو صرف گالی ہی ہے. کہ عورت رنڈی ہے پھر ان کی نظر، رکھیل سے بھی گئی گزری ہے. کیا ہے ان کی نظر میں عورت کی عزت؟ یہ اپنی بیٹی تک کی حفاظت نہیں کرتے ہیں سر، یہ اپنی بیٹی تک کی حفاظت نہیں کرتے. مجھے اس کا جواب چاہیے، اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ مجھے دے دیں. یا پھر یہ جتنے بھی مولوی اتنی لمبی لمبی داڑھیوں والے بات کرتے ہیں، جن سے بات تو ہوتی نہیں ہے، صرف قرآن کی مخالفت ہی کر رہے ہوتے ہیں، انہی سے جواب لے کر دے دیں. میں دیکھوں تو صحیح کہ کتنا دم ہے ان کے اندر. جائز بات یہ کتنی کر سکتے ہیں، دیکھوں تو صحیح ان کے اندر کتنا دم. میں نے آپ کی تو خیر ویڈیوز دیکھی، میں نے اپنی بھی بتایا کہ میں نے جب ایک طرح سے دشمنی میں ہی دیکھی تھی. میں نے ایک کلپ دیکھا تھا کہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلپ کاٹ جو جب میں تھا یوٹیوب پر تھا کہ شیعہ مولوی نے آپ کے خلاف بات. تو میں نے سوچا کہ یہ کیسا آدمی کہ جو شیعہ کے خلاف بات کر رہا ہے اور لگ بھی شیعہ رہا ہے. جب میں نے سنا وہاں پہ میں نے ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی. پھر میں نے وہاں سے اندازہ لگایا کہ یہ بات آپ کے ساتھ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ان کو میں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اس معاملے میں کہ مجھے بتایا جائے. جواب تو مجھے چاہیے نا، جو زندگی گزارنی ہے نا، مجھے زندگی تو گزارنی ہے، مجھے پتا تو کرنا ہے نا کہ میں کہاں کھڑی ہوں. کہ مجھے نہیں معلوم ہے میں کہاں کھڑی ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کدھر ہوں اور میرے کیا کہیں گے میرے سے کو میرا بیٹا کیا، میں اس کا نام کیا لکھواؤں، میں اس کا باپ کیا لکھواؤں. گلا مجھے کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کی نہیں ہوئی تو تیری بھی نہیں ہے تو میری بھی نہیں ہے. سر مجھے عورت کا قصور بتا. یہ عمری مذہب کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سارے سنی ہیں، اور اب الحمدللہ میں سنی نہیں. اللہ نہ کرے وہ جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی میری اللہ معاف. جو وہاں رہ کر ان کی سن کر جو مجھ سے غلطیاں ہوئی، اللہ میری معاف، میرا مولا مجھے اپنائے، وہ میری شفاعت. اب میں سنی نہیں ہوں، اب میں عمری نہیں ہوں. سلامت رہے میری بہن، خدا آپ کو جزائے خیر دے. اب میں لیکن میں کون ہوں؟ مجھے یہ کون ہوں میں کہاں ہوں مجھے یہ بتائیں. اور یہ لمبی داڑھیوں والے مجھے بتائیں، اپنے عمر کو بچانے والے یہ مجھے بتائیں کہ میں کون ہوں. جو اپنی عزتوں کو طلاق دوستوں کو دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں اب ہو گیا. سر میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور پھر دوبارہ نکاح کرنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اس وقت مجھے سننے والی 6 عورتیں ایسی ہیں جو ابھی بھی لائیو بھی آپ نے جو ان کے ساتھ ہوا ہے. میں تو بتانے کے میں ہوں، وہ تو بتانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. 6 بچے. اللہ یاری صاحب دیکھیے، میں آپ کے پروگرام میں بھی میں آپ کے سنتی ہوں، لیکن اس معاملے پہ ابھی تک میں نے آپ کا کوئی پروگرام نہیں سنا ہے. تو آپ کوشش کریے ذرا ان سے مجھے اس بات کا جواب لے کے دیں کہ میں اپنے بھائی کے اوپر ذمہ داری ڈال رہی ہوں کہ مجھے اس بات کا مجھے جواب ان سے لے کے دیں. آپ سے بہت سوال انہوں نے کر لیے، آپ سے بہت سوال کر لیے. اس بار میرا یہ سوال ان تک پہنچا دیں، پھر میں دیکھوں کہ مجھے کیا جواب دیتے ہیں لوگ، کیا تعویلیں گھڑ. اور مجھے جواب تو قرآن سے ہی چاہیے.
ان کی حدیثیں جو عمری حدیثیں ہیں یہ اپنے پاس رکھیں، مجھے تو جواب فراہم ہے۔ میری تعلیم ہوتی تو میں ان سے سوال نہ کرتی، میری تعلیم نہیں ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، صرف بولنا آتا اور مجھے دیکھنا آتا ہے، جو مجھے سچ نظر آتا ہے وہ میں بول، کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو کیونکہ میں تکلیف میں ہوں۔ آج میرا بیٹا 17 سال کا 7 سال کا تھا، اس کے بعد میں مجھے چھوڑا، اتنے عرصے میں نے بہت تکلیفیں کاٹی ہیں، میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، میں اپنے آپ سے جبر کر کے آرام سے بات کر رہی ہوں، یہ بھی میں آرام سے بات کر رہی ہوں، یہ بھی میں اپنے طور پر آرام سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے باقاعدہ لسٹ لکھی تھی، میں پورا نہیں بول پائی، میں جذبات میں پورا نہیں بول پائی ہوں، ابھی میں نے لکھا ہوا بہت کہ نہیں یہ سب کچھ بولنا ہے، آپ کو بتانا ہے، لیکن میں آپ کو بول نہیں پا رہی ہوں۔ تھینک یو کہ یہ 2-3 الفاظ ٹھیک ہے، اللہ کے امان میں اب میں رہیے۔ جواب دوں، بہت شکریہ، خدا آپ کے مظلومیت کا حساب لے لے، اللہ کے امان میں۔ ان لوگوں سے جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا ہے اور جن لوگوں نے شریعت کو چینج کیا ہے، اور عورتوں کو بالکل یہاں پہ جن کی بے ویلیو، بے وقار، بے قیمت ایک چیز بنی جو بالکل کچڑے کی طرح، جب چاہو اس کو 3 لفظ کہہ کے نکالو گھر سے۔ خدا لعنت کرے ان لوگوں نے جنہوں نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چینج کیا۔ اب میں کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں، بہت مہربانی آپ کی میری بات، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، اور میں اس موضوع پہ تقریر کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، بہت مہربانی ہے، تھینک یو، سلام لیکن علیکم۔ سر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میری بہن، ہماری ابدردی ہے آپ سے اور آپ جیسے دوسرے بہنوں سے جن کے گھر تباہ ہوتے ہیں۔ بعض ظالمین نے شریعت چینج کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور قرآن کی جو شریعت ہے اور سنت کی جو شریعت کی جو طلاق کا طریقہ کار ہے اس کو چینج۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الکتاب الکافی، یہ کتاب الطلاق ہے، اس میں مختلف ابواب ہیں طلاق کے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے طلاق کے متعلق وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اگر وہ آ کے کہہ دے طلاق، اس طرح طلاق نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اس کی زوجہ ہے۔ طلاق دینا بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ عورت جو ہے حیض میں چلی جائے، حیض سے دوبارہ پاک ہو، جب حیض سے دوبارہ پاک ہو تو اس میں اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہ کرے، اس کا جو خاوند ہے اس کے ساتھ وہاں پہ کوئی ہم بستری نہ کرے۔ حالت میں 2 عادل شاہد، سڑک سے اٹھا کے شاہد نہیں، 2 نمازی با کردار شاہد وہ لے کے آئے، ان کے سامنے طلاق دے۔ یہ جب طلاق، اور وہ بھی قصد کرے طلاق کا، یہ سب شروع ہے عورت پاکی کے حالت میں، اور اس پاکی میں اس کے ساتھ اس نے ہم بستری نہ کیا ہو۔ دوسرا شرط 2 شاہد ہوں، اگر شاہد نہیں ہے، عورت پاکی کے حالت میں ہے، اس نے اس کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کیا، طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ شاہد عادل ہوں۔ اور تیسرا قصد کرے کہ میں اس کو طلاق، پھر اس سے وہ چاہے 3 دفعہ بھی کہہ دے نا طلاق طلاق طلاق، اس حالت میں پھر اس کی 1 طلاق واقع ہوتی۔ جب وہ اس کی طلاق واقع ہوتی ہے تو پھر اس کو جب بھی چاہے دوبارہ مراجعہ کر سکتا، دوبارہ کہہ دے کہ میں پچھتا گیا، نکاح کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ اس کے زوج کیوں ہی بچتا گیا چلا جائے عورت کے پاس، اور اس کو گھر سے نکال بھی نہیں سکتا۔ اگر مراجعہ بھی نہ کرے نا تو گھر سے نہیں نکال سکتا، اس کا خرچہ دینا اس پہ واجب ہے۔ اگر اسی حالت میں مرد مر جائے تو عورت اس کی وارث ہے، کیونکہ وہ ابھی عدے میں ہے، پھر وہ عورت جو ہے کیا کرے گی، عدہ نکالے گی، 2 مرتبہ مزید عدہ نکالے گی، پھر حیض ہو جائے گی، پھر پاک ہو جائے گی، پھر حیض ہو جائے گی، پھر پاک ہو جائے گی۔ اگر ان دونوں کے درمیان اس نے مراجعہ کیا، رجوع کیا، تو یہ اس کی عورت، نکاح کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس طرح طلاق دینا شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بہت مشکل کام، کیونکہ عادل شاہد فراہم ہو ان کے سامنے، وہ بھی عورت پاک ہو، اس پاکی اس طہارت میں اس کے ساتھ ہم بستری نہ کیا ہوا ہو، یعنی بالکل انسان جو ہے بالکل وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، سوچ سے، حکمت سے اس کو تسلی ہوتی ہے۔ بھائی یہ نہیں کہ جذباتی طور پہ پولیس نے سڑک پہ مارا ہے تو یا کے گھر میں عورت کو مار کے کہتے طلاق طلاق، اس حالت پھر اس دفعہ 3 دفعہ اس طرح ہو جائے، اگر 3 دفعہ یہ مقرر ہو جائے تو پھر اس وقت حلالے کی ضرورت ہو، اس وقت حلالے کی ضرورت، یعنی 3 دفعہ اس طرح اگر طلاق، پھر مراجعہ کرے، پھر طلاق۔ وإلا جماعت مخالفین کے ہاتھ کہ ہاں کس طرح ہے، تو وہ طلاق وہ ایک مجلس میں کوئی شاہد بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ طلاق واقع ہونا مذہب شیعہ میں اس پہ ایک مجلس میں طلاق نہیں ہوتی، طلاق صلاح ایک دفعہ نہیں ہوتی، اور اس کے لیے بہت ٹائم کی ضرورت، یعنی ایک دفعہ طلاق ہو جائے تو 2 عدے طلاق کے بعد گزر جائیں، پھر رجوع کرے تو جلدی سے نکاح کرے وہ، اور پھر طلاق دے دے، پھر اس کے حلالے کی ضرورت نہیں۔ اگر تیسری دفعہ آ جائے پھر جس نے مذاق بنایا نا، طلاق مذاق بنایا، اس کے لیے حلالے کی ضرورت سر نہیں ہے۔ البتہ جن لوگوں نے جو شیعہ مذہب کے مخالف ہیں، اگر وہ طلاق دے دیں اپنی عورت ایک مجلس میں، طلاق طلاق طلاق، قاعدہ الزام کی روح سے اس عورت سے آپ شیعہ شادی کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے مذہب طلاق، وہ طلاق کو صحیح مانتے ہیں، تو ان کو ہم ملزم کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کہ آپ اس کو ملزم کر سکتے ہیں۔ وإلا سنت کی جو طلاق ہے، کوئی شیعہ آپس میں جو طلاق کرتا ہے نا، اب ایک شیعہ لڑکا ہے مثلا، اس کی عورت وہ اپنی بیوی کو طلاق کر دینا چاہتا ہے، تو اگر کہتے طلاق طلاق طلاق، تو آپ اس کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتے، بالکل وہ طلاق صحیح ہونی چاہیے، طلاق کے طریقے پہ ہونی چاہیے، بل اس کی طلاق ہوئی ہی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات۔ یہ شیعہ مذہب میں عورت کو بہت تحفظ ہے، گھرانے کو، فیملی کو بہت تحفظ ہے، طلاق دینا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ عورت پاک ہو جائے، کیونکہ مثلا انسان کو جھگڑا ہو جاتا ہے نا عورت سے، طلاق دینا چاہتا ہے تو، لیکن ابھی وہ
وہ حیض میں چلی جائے پھر اس کے پاک ہو جائے تو اس وقت تک انسان کا غصہ نکل جائے. پھر 2 شاہد عادل لے کے آتا ہے, وہ عادل کہتے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں, میری طلاق ہو رہی ہے, وہاں کی شہادت دے. تو وہ نصیحت کرتے ہیں عام طور پر مصالحت کرنے کو, یعنی طلاق دینا کافی مشکل کام. طلاق شیعہ مذہب میں طلاق وہی ہوتا ہے یعنی بالکل انسان بالکل جب پکا ہو اپنے یقین پر کہ میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہا تو اس کی طلاق ہوتی ہے, وہ الا طلاق نہیں ہوتی اس طرح. ٹھیک ہے نا میرے بھائی.